नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. Once again, I welcome all you on board for the topic of human resource development. आज for a luck ऐसा कह सकते हैं कि मैं आज के जो लेक्चर है उसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक रियल टाइम सिनेरियो. और फॉर अ लक आप उसको इस तरह कह सकते हैं कि टुडे आई हैड अ बिजनेस लंच विद वन ऑफ माय कॉलीग. ही इज़ फ्रॉम अनदर कंपनी, आई एम फ्रॉम अनदर कंपनी, बट वी हैड अ काइंड ऑफ अ मीटिंग एंड ही केम अप विद अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम वाज a result. He asked me certain things about the trainings and developments and he shared his results. और उससे मुझे ये एक उस डिस्कशन से मुझे पता चला कि उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रेनिंग, वेरी एक्सपेंसिव ट्रेनिंग उन्होंने कंडक्ट कराई. उसका जब इवैल्यूएशन की गई, उसका रिजल्ट जब देखा तो पता चला कि वो इतनी बेनिफिशियल नहीं है. आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पता चला कि उसका रिजल्ट उस तरह का नहीं है कि जैसा होना चाहिए था. आफ्टर मेजरिंग, आफ्टर आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस, मेजरिंग सर्टेन पैरामीटर्स, तो उसमें मुझे एक जो सबसे बड़ा फ्लॉ नज़र आया उस सारी एक्टिविटी में जो उनके साथ उन्होंने की थी अपने ऑर्गेनाइजेशन में. वो उनके कुछ ट्रेनिंग इटसेल्फ जो थी वो उसमें इशू नहीं था. नॉट इन टर्म्स ऑफ द एजेंडा, नॉट इन टर्म्स ऑफ नीड एनालिसिस, वो सारे उसके पॉइंट्स फुलफिल हो रहे थे जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन फिर भी उसका वो रिजल्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था. एंड ही वॉज वेरी मच वरीड अबाउट द इम्पैक्ट फैक्टर. सो जब उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, उन सारे क्वेश्चनर्स को, उन सारी चीज़ों का जब स्टडी किया तो फिर उस वक़्त मुझे पता चला कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट नहीं हो सक रहा था, या जिसकी वजह से वो चीज़, वो ऑब्जेक्टिव जो वो मीट करना चाह रहे थे या अचीव करना चाह रहे थे, वो अचीव नहीं हुआ, उसका जो रीज़न था वो था ट्रेनिंग डिज़ाइन. किस तरह की ट्रेनिंग, वो डिज़ाइन क्या है, वो स्टेप्स क्या हैं जिसको फॉलो करके उन्होंने अपना एक्चुअल ऑब्जेक्टिव मीट करना था, लेकिन उसको वो मीट नहीं कर सके. हमने इससे पहले, ये तो एक रियल टाइम सिनेरियो था जो आज एक इवेंट हुआ था, और वो इवेंट क्योंकि हमारा ये लेक्चर्स, ये टॉपिक ऐसा चल रहा है, तो आई थॉट कि मैं वो एक रियल टाइम सिनेरियो आपसे शेयर करूं और वो एक्चुअल रीज़न उनको हम पिन पॉइंट कर सकें या हम उनको देख सकें कि जो एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 20 एंड द टॉपिक ऑफ दैट लेक्चर इज डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. अभी स्टार्ट में मैंने आपसे एक रियल टाइम सिनेरियो शेयर किया था, और वो मोस्टली हम सब के साथ ये चीज़ हो रही होती है. ऑल दोज पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट, करंटली they are working in that department, उनको ये चीज़ पहले से पता होगी या उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि जहाँ पे आपके जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है वो मीट नहीं हो रहा होता, जबकि आपकी नीड असेसमेंट बिल्कुल सही होती है, आपने जो पाथ फॉलो किया होता है वो बिल्कुल सही होता है, जो आपने सोल्यूशन डिज़ाइन किया होता है वो सही होता है. तो फिर ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से जो पीछे के जितने आपके बैकलॉग है वो सब कंप्लीट है, वो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से आपके जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव या मोटिव्स या जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं हैं कि जो आप अचीव करना चाह रहे थे. तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट लॉजिकल आंसर और लॉजिकल एस्पेक्ट है दैट इज़ प्रॉपर डिज़ाइनिंग ऑफ योर ट्रेनिंग प्रोग्राम. आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमने अब तक ये जितने लेक्चर स्टडी किए हैं, जितने टॉपिक हमने कवर किए हैं, वो उनका जो मेजर कंसर्न है वो इस चीज़ के लिए है कि प्रॉपर ट्रेनिंग डिज़ाइन आपने करना है.
آپ کا جو ٹریننگ پروگرام ہے جو آپ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ پراپرلی ڈیزائن کریں گے. اوبیسلی اٹ از اے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس. ایک ایسا سولوشن پرووائڈ کریں گے کہ جو آپ کے تمام بیماریوں کو ختم کر دے گا. ایسی ایک میڈیسن ہوگی کہ جو آپ کے جتنے آپ کے باڈی کے پرابلمز ہیں ان سب پرابلمز کو وہ ایڈریس کرے گی, اور اس کو ایڈریس کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایکچوئل روٹ کاز ہے اس روٹ کاز کو بھی ختم کر دے گی. میں اس میں اکثر ایک چیز کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ نارمل لائف میں یا جنرل لائف میں ہم لوگ ایک چیز کہتے ہوتے ہیں کہ جڑ سے اس برائی کو ختم کر دو یا جڑ سے اس بیماری کو ختم کر دیں. یہ پراپر ٹریننگ ڈیزائن جو ہے, یہ ٹریننگ ڈیزائن یہ ایک ایسا سولوشن ہوتا ہے کہ جو آپ کے ایکچوئل پرابلم کو, روٹ کاز کو, جسے جڑ سے ختم کر دینا کہتے ہیں یا اس کو ایڈریس کرنا کہتے ہیں, یہ وہ کرتا ہے. جتنا ہم نے پڑھا لرننگ, بیہیویئر, سائیکولوجیکل ایسپیکٹس, ہیومن بیہیویئر, آرگنائزیشنل لرننگ, لرننگ آرگنائزیشنز, ڈیولپمنٹ سٹیپ, یہ جتنی چیزیں ہیں, ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ایسپیکٹس, یہ جتنے آپ کے برانچز ہیں, ان سب کو ہم نے اسٹڈی کیا صرف اس لیے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ آپ نے وہ چیزیں ایکچولی امپلیمنٹ کرنی ہیں. جیسے ایگزام سے پہلے آپ نے جتنا سیمسٹر میں کورس کور کیا ہوتا ہے, جتنی اپنی اسائنمنٹس کی ہوتی ہیں, جتنے آپ نے کوئزز دیے ہوتے ہیں, جتنے آپ نے ٹاپک اسٹڈی کیے ہوتے ہیں, کیس اسٹڈیز پڑھی ہوتی ہیں, انٹرنیٹ پہ آپ نے مختلف مٹیریل سرچ کیا ہوتا ہے, کلاسز اٹینڈ کی ہوتی ہیں, اپنی طرف سے کلاس پارٹیسپیشن شو کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچر سے آپ کے ٹرمز اچھے آپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اپنے جو کولیگز ہوتے ہیں, جو آپ کے پیئرز ہوتے ہیں, کلاس فیلوز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ اپنے اچھے ٹرمز رکھتے ہیں. یہ ہارڈ کور اور سافٹ کور ایریاز جتنے آپ کور کر رہے ہوتے ہیں اس کا میجر ریزن کیا ہوتا ہے؟ میجر ریزن ہوتا ہے کہ آپ ایگزام میں اچھا پرفارم کر سکیں, آپ ایگزام میں اچھا پرفارم کر سکیں, آپ وہ گولز اچیو کر سکیں جس کے لیے آپ یہ ساری محنت کر رہے ہیں. سو یہ ٹریننگ پروگرامز جو ہیں یہ بیسیکلی جتنا کچھ ہم نے اسٹڈی کیا یا جتنا کچھ آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں, ہیومن سائیکالوجی کو, بیہیویئر کو, لرننگ تھیوریز, اسٹریٹجیز, ریویوز, یہ جتنے پوائنٹس آپ اب تک اسٹڈی کر چکے ہیں یا آگے کر رہے ہیں وہ ایکچولی اس امپلیمنٹیشن کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ سارے نالج ایریاز کو اکٹھا کر کے آپ نے ایک جگہ پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. امپلیمنٹیشن کا جو ایگزیکیوشن کا یا امپلیمنٹیشن کا جو پارٹ ہے وہ اتنا سولیڈیفائی ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو. آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ آئی وش آئی ووڈ ہیو ڈن دس تھنگ, آئی وش آئی کوڈ ہیو ڈن دیٹ تھنگ. ایسی چیزیں آپ نہ ہوں, اس کے لیے آپ ایک پراپر سولوشن ڈیزائن کرتے ہیں, ایک پراپر میتھڈ اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ آپ ایک سکسیسفل ٹریننگ امپلیمنٹ کر سکیں, پرووائڈ کر سکیں. سو let's start with the introduction. This learning topic gives a broad overview of learning program design, including the definition of learning program, how learning program relate to learning, bigger learning strategies, the design skills you need to develop a learning program, the steps in design and development process. Now we will see what is a learning program. Learning program in this context relate to a vocational training program based around a unit or units of competency from an endorsed training package or the module in an accredited course. You could also design and develop learning programs delivering short courses, providing workplace learning that is not nationally recognized, induction training or other professional development. Setting learning objectives, hitting the bullseye. Essential to know. These are the aspects for which you should aim your teaching. You should aim your training. First thing, what are the essential aspects that you want people to know? What are the essential dimensions that you want people to be familiar with? The essential or the core parts. So essential to know, then good to know.
Yes, it is necessary, or yes, it is something that you need to know, or you must know about those things. Nice to know, although not related, but it is nice to know certain things that are relating or associating with that thing. کیونکہ ہر چیز کا, if you remember first lecture جو تھا, میں نے آپ کو اس میں مائنڈ میپ کا ایک اینٹی ریلیشن شپ, یہ اینٹی بیس انالیسس, اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر چیز ایک دوسری چیز کو لنک کرتی ہے, اس دوسری چیز کے ملٹیپل ڈائمینشنز ہوتے ہیں, ہر ایک ڈائمینشن کے پھر ملٹیپل ڈائمینشنز ہوتے ہیں, پھر اس کے آگے جو ڈائمینشنز ہیں ان کے ایک ملٹیپل ڈائمینشن ہے. یہ قدرت کا نظام ہے. دس از ہاؤ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ڈن اور از بین ڈیولپ ان دس ورلڈ. اور اسی کے ساتھ ہمارا جو ذہن ہے, ہیومن سائیکالوجی یا ہیومن مائنڈ میپنگ جسے آپ کہتے ہیں, وہ مائنڈ میپنگ بھی اسی بیس پر ہوتی ہے. سو کچھ چیزیں ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں جو میجرلی اس ٹاپک کو ریلیٹ کرتی ہیں یا وہ اس ٹاپک کا پوائنٹ ہوتے ہیں. کچھ چیزیں اس کی سب کیٹیگریز ہوتی ہیں یا اس کو بیک اپ کر رہی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں اس کی فردر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہیں. سو اسینشیل ٹو نو, گڈ ٹو نو اینڈ نائس ٹو نو. اس سائیکولوجیکل ایسپیکٹ کو آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا. Selecting teaching methods, use a diverse methods. Tell me, I forgot. Show me, I remember. Involve me, I understand. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلے لیکچرز میں جب ریٹینشن کو ہم اسٹڈی کر رہے تھے تو اس میں ایک ریسرچ تھی. اس ریسرچ کا جو ریزلٹ تھا دیٹ واز 80% ان ریٹینشن بائی انوالومنٹ, جس میں آپ سی, ہیئر, ڈو, یہ تینوں چیزیں آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں جس ایکٹیویٹی میں, اس میں کا جو ریٹینشن ریشیو ہے دیٹ از 80%. A learning program should identify its purpose. Obviously آپ کا جو میجر پرپز ہے لرننگ پروگرام کا دیٹ از ٹریننگ. آپ کا ٹریننگ کا جو پرپز ہے وہ آئیڈینٹیفائبل ہو, الیبریٹڈ ہو, ویگ نہ ہو, اوپن اینڈیڈ نہ ہو. اس کا جو پرپز ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. دا ٹارگیٹ گروپ جس کے لیے آپ وہ ٹریننگ پرووائڈ کریں, دیئر نیڈس اینڈ کیریکٹرسٹکس. اچھا, یہ جتنے پوائنٹس یہاں پہ میں نے لکھے ہیں, میں اس کو اس طریقے سے کہتا ہوں کہ یہ ایکچولی کسی بھی ایچ آر ڈی کا جو ڈیولپمنٹل اسپیکٹ ہے, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹل اسپیکٹ, یہ اس کے تمام نیسیسری ڈائمینشنز ہیں. سو ٹارگیٹ گروپ کے بارے میں اگر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ 4th کلاس کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, 10th گریڈ کے پڑھا رہے ہیں, 2nd ایئر کے پڑھا رہے ہیں, MBA کے پڑھا رہے ہیں, MPhil, PhD یا سینئر ایگزیکٹو, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹارگیٹ گروپ کون سا ہے جس کے لیے آپ وہ ٹریننگ ڈیزائن کریں گے. ان کی نیڈز کیا ہیں, پرپز اور نیڈ, ان دونوں کو آپس میں آپ نے میپ کرنا ہے. کیریکٹرسٹکس کیا ہیں, مختلف کیریکٹرسٹکس آپ کے آڈینس کے, آپ کے پروگرام کے, آپ کے گولز کے, ان سب چیزوں کے کیریکٹرسٹکس آپ نے سیپریٹلی اپنے پاس لسٹ ڈاؤن کرنے ہیں. دا آؤٹ کمز ٹو بی اچیوڈ سچ ایز دا یونٹ آف کمپٹنسی اور ادر بینچ مارک. آؤٹ کم جو ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا آؤٹ کم اچیو کرنا ہے, کیا ریزلٹ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, کیا موٹیوز آپ اس کے تھرو اچیو کرنا چاہتے ہیں. جو یونٹ ہے, جو گروپ ہے, ٹیم ہے, اس کی کمپٹنسی آپ کس لیول تک ریز کرنا چاہتے ہیں, اور کیا بینچ مارک آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ دس از دا بینچ مارک, دس از دا فائنل تھنگ, اس تک ایٹ لیسٹ ان کی کمپٹنسی ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ ان کو 65% مارکس لینے چاہیے, ایٹ لیسٹ 90% ان کا ریزلٹ آنا چاہیے. سو وہ آپ کا بینچ مارک کچھ بھی ہو سکتا ہے. The learning and assessment activities including any flexibilities with this, any required resources. It should also include learning objectives, a plan of how the learners will achieve the objectives, a structure and sequence for learning, content of the learning, delivery and assessment methods and assessment requiremements. یہ جو assessment ہے اس کو ہم لوگ, کیونکہ یہ لرننگ اسپیکٹ یا جتنے ٹریننگ ہے ان کا ایک میجر اسٹیپ جو ہے وہ اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن ہوتا ہے, اس کو ہم آگے نیکسٹ لیکچر میں اسٹڈی کریں گے. لیکن ابھی کے لحاظ سے اگر ہم اس کو صرف اس طرح دیکھیں کہ آپ نے اپنے اسیسمنٹ میتھڈز اور اسیسمنٹ ریکوائرمنٹس
ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنے ٹریننگ پروگرام کو لانچ کرنا ہے یا اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ریزن میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایگزام پہلے لے لیں اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ اچھا اس کی جو مارکنگ سکیم ہے وہ کیا ہوگی یا مارکنگ سکیم ہم کس طرح کی رکھیں. اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آؤٹ آف 10 بنانا ہے, آؤٹ آف 50 بنانا ہے یا آؤٹ آف 100 بنانا ہے. سو یہ اسسمنٹ میتھڈ جو ہیں آپ نے پہلے سے ڈیزائن کرنے آن دا بیسس آف یور لرننگ پروگرام. ویژول ریپرزینٹیشن آف اے لرننگ پروگرام آپ کے سمجھنے کے لیے میں نے اس کو تھوڑا سا اس طرح ڈیزائن کر دیا ہے کہ آپ اپر کارنرز میں دیکھیں تو لرننگ اسٹریٹجی اینڈ اسٹینڈ الون پروگرام لرننگ اسٹریٹجی. ایک آپ کی جنیرک لرننگ اسٹریٹجی ہوتی ہے اور ایک آپ کی اسپیسیفک لرننگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. دونوں اس انر سرکل میں ریسورسز ریکوائر ٹو سپورٹ ڈلیوری اینڈ اسسمنٹ میتھڈ, بینچ مارک ٹو میٹ اسسمنٹ ریکوائرمنٹس, لرننگ ایکٹیویٹیز اینڈ آؤٹ لائن آف کانٹینٹ سیکوینس اینڈ اسٹرکچر. اور بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو لرننگ پروگرام میں بی اسٹینڈ الون اور پارٹ آف اے لرننگ اسٹریٹجی. جیسے یہ کورس ہے, یہ آپ کے ایک جو بگر پکچر ہے, بگر لرننگ اسٹریٹجی جو ہے, یہ اس کا ایک پارٹ ہے یہ کورس, اور یہ ایز اے اسٹینڈ الون کورس بھی ہے. HRD ایز اے اسٹینڈ الون کورس بھی ہے, اس میں اٹ سیلف پوسٹ ڈاکٹریٹ تک لوگ جا رہے ہیں, لیکن یہ ایک بگر پکچر کا پارٹ بھی ہے. مینس کہ آپ کے جو ڈگری ہے یہ اس کا ایک سب پارٹ بھی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے لوور اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ڈلیوری پلان بھی ہے کہ آپ نے ڈلیور چیز کس طرح کرنی ہے. لیٹس سے بڑا زبردست قسم کے آپ نے اسٹریٹجی کریٹ کی, بڑی ہائی فائی قسم کی آپ نے سلائڈز کریٹ کی, آپ نے کیس اسٹڈیز انوالو کی, بیچ میں آپ نے ویڈیوز لے کر آئے, آپ نے ایمبینس کریٹ کیا, اکنامک انوائرمنٹ آپ نے کریٹ کیا, یہ سارا کچھ آپ نے کریٹ کر لیا. لیکن آپ کے پاس یہ پلان نہیں ہے کہ آپ نے یہ لوگوں تک ڈلیور کیسے کرنا ہے. سو obviously ہر چیز اپنے اینڈ پہ, ہر سٹیپ اپنے اینڈ پہ دوسرے سٹیپ کا پری ریکوزٹ بن جاتا ہے. ہر سٹیپ اپنے اینڈ پہ ایک رول پلے کر رہا ہے, اور وہ رول اس طرح کا ہے کہ اس کے بغیر آپ کا جو سرکل ہے وہ کمپلیٹ کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ نے اگر سرکل بنانا ہے, آپ پین سے اگر بنانا شروع کرتے ہیں, میں ایک طرف سے شروع کروں, اس کو میں موو کرتا رہوں ٹل دا پوائنٹ کہ میں اس کے جو فرسٹ اینڈ ہے اس کے بالکل قریب پہنچ جاؤں اور ایک ڈاٹ میں چھوڑ دوں, تو وہ سرکل کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. اس میں سے کہیں نہ کہیں سے اس پوائنٹ سے لیکیج ہوتی رہے گی. اس میں جو جتنا بھی آپ اس میں چیز ڈال رہے ہیں, لکوڈ ڈال رہے ہیں, وہ گر جائے گا اور ایونچولی وہ سرکل کسی کام کا نہیں رہے گا. سیم از دا کیس ود دس تھنگ. HRD میں ہر پوائنٹ دوسرے پوائنٹ کا ایک پری ریکوزٹ ہوتا ہے. ہر پوائنٹ کی اپنی ایک نیسیسٹی ہوتی ہے, اور وہ نیسیسٹی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کے بغیر کبھی بھی وہ پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوگا. ٹریننگ پروگرام کی امپلیمنٹیشن جو ہے, یہ لرننگ پروگرام کی جو امپلیمنٹیشن ہے, وہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ پراپرلی ڈیزائن نہ ہو. آگے ہم اس کے سارے سٹیپس دیکھیں گے, وہ کون کون سے سٹیپس ہیں, کس طریقے سے ان سٹیپس کو اچیو کرنا ہے. کانٹیکسچلائزیشن. Contextualization is the process of taking a learning program or resources and making it meaningful. میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. Contextualization is the process of taking learning program or resources and making it meaningful to individual learners. It could mean that the learning program is modified for a particular workplace, individual learning styles, group of learning who are unable to access the planned environment, learner with special language literacy and numeracy requirement, learner with disabilities, particular age group and level of previous experience. میرے اپنے پروفیشنل لائف میں ایک سینیریو کئی بار ہوا, اور وہ یہ تھا کہ ایک ٹریننگ میں نے ڈیزائن کی ہے, بہت اسپیسیفک قسم کی ٹریننگ ہے, ڈیزائن کیا ہے, اور وہ ٹریننگ مجھے دوسری جگہ پہ دینی پڑ گئی. تو وہ وہاں کا جو انوائرمنٹ تھا, وہاں کے جو لوگ تھے, وہاں کے جو گروپ تھے, ٹیم تھی, آرگنائزیشن تھی, ہر چیز ڈفرینٹ تھی. سو مجھے اس ٹاپک کو اسکریچ سے پھر سے کریٹ کرنا پڑ گیا. ادروائز دا سینیریو کوڈ ہیو بین کہ میں اسی ٹریننگ کو اٹھا کے ادھر امپلیمنٹ کر دیتا تھا, لیکن نہیں. یہ جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو اس چیز کے اوپر فوکس کروا رہی ہے, سمجھا رہی ہے
کہ آپ نے اس چیز کو بہت پرٹیکولرلی سمجھنا ہے کہ ہر جگہ کا انوائرمنٹ، لوگ، ان کے ریکوائرمنٹ، نیڈز، فیکٹرز، پریشر پوائنٹس، انڈیکیٹرز، یہ ساری چیزیں ہر کسی کی الگ ہوتی ہیں اور اس کے مطابق آپ نے ڈیزائن کرنا ہے. آپ کا ایج گروپ الگ ہوگا، آپ کے رولز، پرسنالٹی الگ ہوں گی، آپ کے بیہیورل اسپیکٹس الگ ہوں گے، آپ کے ڈسیبل اور ایبل اسٹوڈنٹس وہ الگ ہوں گے. ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ہوگا اور اس ڈفرینس کی وجہ سے آپ کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. مین فوکس آپ کا وہی رہے گا، مین ٹاپک، لیٹس سے آپ کا مین ٹاپک ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، وہ آپ کا وہی رہے گا. لیکن آپ کے ان کانٹیکسچلائزیشن کی وجہ سے آپ کا جو باقی کا فوکس ہے وہ چینج ہو جائے گا. لرننگ پروگرام اینڈ لرننگ اسٹریٹجی، ہم نے یہ اسٹریٹجیز کو تو پہلے اسٹڈی کر لیا. لرننگ پروگرامس could be a subset of a bigger learning strategy. The learning strategy can provide an organizing framework for the delivery and assessment of a full Australian qualification framework. The point is کہ آپ کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، یہ یہاں پہ میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ آسٹریلین کوالیفیکیشن فریم ورک کا نام یہاں پہ یوز کیا. ریزن کہ جو آپ کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ سب پارٹ ہوتے ہیں ایک بڑی اسٹریٹجی کے. آپ کے جو پروگرامز ہیں وہ سب پارٹ ہوتے ہیں ایک بڑی اسٹریٹجی کے. سو اس کانٹیکس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ریلیشن شپ بٹوین لرننگ پروگرامز اینڈ لرننگ اسٹریٹجی، اگر لرننگ اسٹریٹجی کو ہم دیکھیں اپر اینڈ میں، آپ دیکھیے گا اپر باکس میں کہ ٹریننگ نیڈ انالیسز، ٹریننگ پیکیج اینڈ اسٹیک ہولڈر کلائنٹ ان پٹ، یہ تینوں چیزیں ملا کے آپ کا ایکچوئل لرننگ اسٹریٹجی بنتی ہے. اور اس کے نیچے پھر آپ کے فردر لرننگ پروگرامز ہیں. اسکلز آف اے ڈیزائنر، واٹ اسکلز ڈو یو تھنک اے کورس ڈیزائنر شوڈ ہیو؟ ایز یو نو کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پراپر ٹریننگ ڈیزائن جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ کون کون سے کمپوننٹس ہیں جس کو ملا کے آپ کا پراپر کا ورڈ ہم یوز کر سکتے ہیں، کمپلیٹ کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں، انکمپلیٹ نہیں. سو اس میں آپ کا جو ڈیزائنر ہے جو اس ٹریننگ پروگرام کو ڈیزائن کر رہا ہے، ان فیوچر دیٹ وڈ بی یو، ان کرنٹ لائف اٹ از آلریڈی یو، کیونکہ آپ کسی نہ کسی جگہ پہ کہیں نہ کہیں لائف میں کسی نہ کسی لیول پہ آپ کچھ نہ کچھ ڈیزائن کر رہے ہیں ٹریننگ پروگرام، چاہے وہ اپنے بچوں کے لیے ہے، اپنے فیملی ممبرس کے لیے ہے، اپنے کولیگس کے لیے ہے، دوستوں کے لیے ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، کسی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی چیز آپ ڈیزائن کریں. سو واٹ اسکلز ڈو یو تھنک اے کورس ڈیزائنر شوڈ ہیو؟ اب ڈیزائنر اسکلز کو ہم دیکھیں گے. نمبر 1، کریٹیوٹی، ڈیزائن تھنکنگ اسکلز، دیٹ میٹرز اے لاٹ. ایک ہوتا ہے نارمل تھنکنگ، cognitive kind of a thinking، ایک ہوتی ہے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ. یہ ورڈ بھی ہم بہت اپنے پروفیشنل لائف میں یا اپنے ایجوکیشنل لائف میں ہم نے ورڈ بہت بار سنا ہے کہ آؤٹ آف دا باکس تھنکر کون ہوتا ہے، یا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ مجھے چاہیے، یا اس طرح کا آئیڈیا چاہیے کہ جو آؤٹ آف دا باکس ہو. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اٹ مینس کہ آپ کے اندر جو کریٹیوٹی ہے، کریٹیوٹی کہاں سے آتی ہے؟ جہاں پہ آپ مختلف چیزوں کو آپس میں لنک کر سکتے ہیں، کمبینیشن کریٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے چیزوں کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے ایک میننگ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. ایک میننگ آپ پرسیو کر کے ایک میننگ آپ شو کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو پرسیپشن اور شوئنگ آف دا ڈفرنٹ ڈیزائن اینڈ ڈائمینشن آف اینی آبجیکٹ، دیٹ از یور کریٹیوٹی. اور اس کریٹیوٹی کا آپ کے جو ڈیزائنر ہے ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے کمیونیکیشن سکلز ہیں، لسن، نیگوشیٹ، کولیبریٹ، کوشچن، آرٹیکولیٹ. آپ کے انٹرپریٹ اینڈ انالیسز انفارمیشن ڈاکومنٹس، پرابلم سالونگ میں پلاننگ اینڈ پرابلم سالونگ سکلز بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پلاننگ اینڈ آرگنائزیشنل اسکل، identify tasks to complete, set timelines, measure progress, and technical literacy, terminology, writing, read and interpret information. So یہ سارے وہ ڈائمینشنز ہیں، یہ سارے وہ اسپیکٹس ہیں جو ایک ڈیزائنر کے لیے ایک اچھے ڈیزائنر میں
آپ ڈھونڈ سکتے ہیں یا آپ کو ڈھونڈنے چاہیے, اور آپ کے اپنے اندر بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے. کوئی ایک آدھا چیز نہ ہو, اسکپ ہو جائے, ٹھیک ہے, وہ کور ہو سکتی ہے, لیکن ایک ہے کہ جو بالکل جرنلائز قسم کا پروگرام لانچ کرتا ہے. ایک ہے کہ جو آؤٹ آف دا باکس تھنکر ہے. آپ اس آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کے جو پوائنٹ ہے, اس کو آپ اپنی لائف میں کسی بھی جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں. اپنے سکسس فیکٹرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایون کہ اپنی زندگی میں اگر کوئی چیز اچیو کی ہے, کوئی بھی اسٹیپ میں آپ نے اچیومنٹ لی ہے, تو وہ اچیومنٹ ایکچولی آپ کی کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ یا آؤٹ آف دا باکس اسٹریٹجی کی وجہ سے ہوگی. آپ نوٹ کر لیں. اٹ از necessary for you to have the creativity within your mind. Influence on learning program design. Influences on learning program designs. In designing the learning program, you need to know about the environment in which the learning will take place. For example, you are required to have knowledge of the relevant national standards, code of practice, and Commonwealth and state territory legislation, including licensing requirements, OHS policies and procedures, business or industry knowledge specific to the training packages and their competency standards. Okay, now here are the design steps for any learning program. اب یہ جو سلائیڈ ہے اور اس سے آگے یہ وہ تمام سٹیپس ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہوئے یا ان پیرامیٹرز کو اچیو کرتے ہوئے, دیکھتے ہوئے, یوز کرتے ہوئے آپ نے ایک پراپر ٹریننگ پروگرام ڈیزائن کرنا ہے. ہم ٹریننگ پروگرام کو تھوڑا سا لرننگ پروگرام سے ریپلیس کر رہے ہیں سو دیٹ کہ آپ کو وہ لرننگ والی چیز میمورائز آسانی سے ہو سکے. جتنا وہ ورڈ یوز کریں گے آپ کو یاد آئے گا کہ وہ لرننگ کے جو ہم نے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے لرننگ کے ٹاپک میں, ان کو آپ ریکال کرتے جائیں گے. سو ڈیزائن اسٹیپس کیا ہیں فار لرننگ پروگرام؟ نمبر 1 اسٹیپ از ڈیفائن دا پیرامیٹرز آف دا لرننگ پروگرام ود دا کلائنٹ. سیکنڈ اسٹیپ از generate options for the design of the learning program. Step 3, develop the learning program contents. Step 4, design the structure of the learning program. Step 5, review the learning program. Step 6, implement the learning program covered in delivery and assessment streams. اب ایک ایک سٹیپ کے پوائنٹس کو ہم اسٹڈی کریں گے یہاں سے آگے, اور ان کو ہم سمجھتے جائیں گے کہ اسٹیپ 1 میں کون کون سی چیزیں آپ نے کرنی ہے, اسٹیپ 2 میں کون کون سی ایکٹیویٹیز کرنی ہے, اسٹیپ 3 میں کرتے کرتے ٹل اسٹیپ 6 ہم واپس جائیں گے. آپ اگر اس کو تھوڑا سا فوکس کریں اس سلائیڈ کو, تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسٹیپ 6 کے بعد ہم واپس اسٹیپ 1 پہ جا رہے ہیں. مینس کہ یہ ایک سرکل کریٹ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کا آنسر میں آپ کو یہ جتنے پوائنٹس ہیں کور کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا آنسر دوں گا کہ ہم نے اس کو اسٹیپ 1 سے اسٹیپ 6 تک لے کے گئے. ہم اس کو یو شیپ میں یا اسٹریٹ لائن میں ہم بنا سکتے تھے یا ایز اے پروسیس کمپلیٹ اس کو ہم نے اس کو واپس اسٹیپ 1 تک پوائنٹ آؤٹ کیوں کیا, اس کا ایرو اسٹیپ 1 پہ واپس کیوں جا رہا ہے. اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ شاید کوئی ایک سرکل ہے, ایک کوئی لوپ ہے. سو اس کو ہم نے کیوں اس طریقے سے رکھا ہے, اس کا آنسر ہم تھوڑے ٹائم کے بعد ڈسکس کریں گے. سو اسٹیپ 1 از ڈیفائننگ دا پیرامیٹرز آف دا لرننگ پروگرام ود دا کلائنٹ. آپ کبھی بھی کوئی بھی چیز جو آپ نے سکھانی ہوتی ہے, کرنی ہوتی ہے کلائنٹ کے لیے, وہ آپ کبھی بھی خود سے نہیں کریں گے. آپ ہمیشہ آپ کی کوشش ہوگی یا آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ آپ اس کو کلائنٹ کے ساتھ بیٹھ کے پہلے ڈسکس کریں کہ وہ کرنا کیوں چاہ رہا ہے. سو what it says is define the why, who and what of your learning program. When designing a learning program, be sure you are clear on its purpose. That is, why does it need to be designed? In broad terms, what outcomes will it achieve, how will it be used, and who will be involved. آپ نے ڈیفائن کرنے ہیں پیرامیٹرز. سو جب آپ نے پیرامیٹرز ڈیزائن کرنے ہیں آپ خود سے کبھی نہیں کریں گے. آپ جس کے لیے کر رہے ہیں دیٹ از یور کلائنٹ,
اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کلائنٹ آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے, انٹرنل بھی ہو سکتا ہے, ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے. سو آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کے لیے آپ نے اگر ڈیزائن کرنا ہے تو آپ خود سے نہیں کریں گے, آپ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. کیپ دیٹ پرسن آن بورڈ. اور اس ڈسکشن کا جو میجر فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وائی, آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یا کیوں یہ ٹریننگ کروانا چاہ رہے ہیں. نمبر 2, who will be involved, کون اس میں انوالو ہوگا. نمبر 3, what is the purpose, اس کا پرپز کیا ہے, آپ کیا چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں. سو یہ چیزیں آپ نے پیرامیٹرز آپ نے اپنے لرننگ پروگرام کے ڈیزائن کرنے میں سب سے پہلے آپ نے ڈیفائن کرنے ہیں ود یور کلائنٹ. اسٹیپ 1 continues defining the parameters of the learning program with the client, the purpose of the learning program, the benchmark to be achieved. وہ کیا بینچ مارک آپ نے رکھا ہوا ہے کہ میں فار انسٹنس ہم ٹیوشن پڑھتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, جس زمانے میں تو ہمارے پیرنٹس جاتے ہوتے تھے ٹیوشن سینٹر اور وہ کہتے تھے کہ جی وہ ٹیوشن سینٹر والے پوچھتے تھے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کتنے مارکس لے. جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 85% مارکس اس کے میٹرک میں آئیں گے تو اس کو جو ہے اچھے کالج میں اس کو ایڈمیشن ملے گا. جی انٹرمیڈیٹ میں اس کے 85% ابو پرسنٹیج اس کی آئے گی تو اس کو آگے کسی میڈیکل کالج یا انجینئرنگ کالج میں اس کو ایڈمیشن ملے گا. سو وہ آپ نے ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہوتا ہے. دیٹ پرسنٹیج از یور بینچ مارک. سو جب آپ کلائنٹ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا بینچ مارک ضرور جاننا ہے, کیونکہ اس کو جانے بغیر آپ کبھی بھی اس کے آبجیکٹیوز کو پراپرلی میٹ نہیں کر سکیں گے. نیکسٹ از دا اسپیسیفک لرننگ آبجیکٹیوز فار دا لرننگ پروگرام, اور اس لرننگ پروگرام کے کچھ اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہوں گے. ہم نے اسی لیکچر کے جو شروع کی سلائڈس تھی ہٹنگ دا بلز آئی, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے کچھ اسینشیل ٹو نو کی چیزیں, کچھ اسینشیل اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہیں, آپ نے وہ اس لرننگ پروگرام کے آپ نے جاننا ہے. The scope and breadth of the learning program, look at the training package, the target group learner, the learning environment, the operational resource requirements, access to other sources of information. اسی کا اسٹیپ 1 کا پوائنٹ اے جو ہے the purpose of the learning program. Think about any program that you teach. What is it? Purpose. Some examples. Accreditation, organizational change, new skill, update to skill, legislative requirement. ان میں سے کون سی چیز تھی کہ جس کی آپ نے ایک ٹریننگ کنڈکٹ کی ہے, کوئی ایک ایگزامپل آپ نے یہاں پہ پٹ کرنی ہے. سوچیں اور اس کے لحاظ سے پھر یہ جو پچھلے ہم نے سلائیڈ میں چیزیں ڈسکس کی ہیں ان دونوں کو آپس میں میپ کریں. اسی کا جو پوائنٹ بی ہے اسٹیپ 1 کا, دیٹ آر لرننگ کیریکٹرسٹکس یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ دا لرنرز, who they are, employment status, learning experience, place of residence, learning style, special needs, how they will use the information, physical or psychological disability, level of maturity and motivation, cultural background, length of time as a resident in Australia, level of formal schooling. So آپ نے اگر لرننگ آپ کے جو لرننگ پروگرام ہے اس میں جو آپ کے لرنرز ہیں ان لرنرز کے کچھ کیریکٹرسٹکس ہوں گے, آپ نے ان کیریکٹرسٹکس کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. وین ایور اور ویر ایور آئی ٹیچ, دا فرسٹ لیکچر اور فرسٹ تھنگ ان دا کلاس از آلویز دا انٹروڈکشن. آلویز آسک دیم اباؤٹ دیئر نیم, دیئر ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, پلیس دے آر لیونگ اور فرام ویئر دے آر ایکچولی کمنگ, پریویس ایجوکیشن ریکارڈ, جی پی ایز, یہ ساری چیزیں میں ان سے فرسٹ کلاس میں ان کے بارے میں جانتا ہوں, سو دیٹ کہ مجھے پتا ہو کہ ان کا لیول کیا ہے. آئی ایم جسٹ پوٹنگ این ایگزامپل کہ سپوز کریں کہ کوئی ایک کلاس ہے, کوئی ایک یونیورسٹی ہے جہاں پہ ٹیچ کرنا ہے, اور وہاں کی جو کلاس ہے وہ سارے سپر جینیسز سے بھری ہوئی ہے, اور آپ کا جو ٹریننگ پروگرام ہے وہ ایک بہت ہی جنیرک اور جرنلائز قسم کا ٹاپک ہے. ڈو یو تھنک کہ وہ ٹاپک ان کے لیے ایک اچھی ٹریننگ یا اچھے پروگرام کے طور پہ ثابت ہوگا؟ اوبویسلی نہیں, کیونکہ ان کا لیول آف میچورٹی جو ہے وہ بہت ہائی ہے, ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت ہائی ہے, ان کا لیول آف تھنکنگ جو ہے وہ بہت ہائی ہے, اینالیٹیکل اسکلز ہائی ہیں.
تو آپ ایک بہت بیسک جنرلائز ٹاپک آپ ان کو جنرلائز ایتھکس، لیٹس سے آپ ایتھکس ان کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا وہ جنرلائز ایتھکس جو ہیں وہ اس کے آبجیکٹیوز آپ اچیو کر سکیں گے؟ آبویسلی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی تھنکنگ پیٹرن ڈفرینٹ ہے، ان کے کریکٹرسٹکس ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو گریڈ 10th اسٹوڈنٹس. سو دوسری چیز جو اس میں کریکٹرسٹکس میں میرے لیے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہاؤ دے ول یوز دا انفارمیشن. جو انفارمیشن آپ ان کو دے رہے ہیں اس انفارمیشن کو وہ کیسے یوز کریں گے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. ہم اکثر یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی بات کسی کو بتا رہے ہیں، یہ چیز ہم اپنے پرسنل لائف میں بڑا کرتے ہیں کہ اگر بچوں کو ہم کوئی چیز بتا رہے ہیں تو وی میک شیور کہ یہ جو چیز مجھ سے پوچھ رہا ہے اور میں جو انفارمیشن، یہ جو آنسر اس کو کر رہا ہوں، وہ اس چیز کو اس کا پراپر یوز کر سکے، اس کو پراپر جگہ پہ امپلیمنٹ کر سکے، نہ کہ وہ بس میں اس کو بتا رہا ہوں بس سن لے اور اس کے بعد ایوری تھنگ از گون بیک ٹو اسٹیٹ 1. سو وہ پراپر یوز آف انفارمیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. Consider the learner's adult learning principles. Some key adult learning principles. آپ اگر بچوں کو کوئی چیز بتا رہے ہیں، ہم کیونکہ بیہیویئر کو ہم نے اسی لیے اسٹڈی کیا تھا کہ آپ کو اگر یہ بیہیویئرل ایسپیکٹس پتا ہوں گے، بیہیویئرل ڈائمینشنز آپ کو پتا ہوں گی، بیہیویئرل کیٹیگریز آپ کو پتا ہوں گی، تو پھر آپ کے لیے وہ جو لرنر کا جو سیگریگیشن ہے وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. آپ ہر کسی کو ایک ہی لیول پہ لا کے کھڑا نہیں کر دیں گے اور ان کو ایک سیم لیول کی ٹریننگ کبھی بھی پرووائڈ نہیں کریں گے. سو فار دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس، اور دونوں ان سارے ڈفرینسز میں سو اینڈ سو دس ڈفرینس از آلسو بیسڈ آن جینڈرز. آپ نے ان ڈفرینسز کو سمجھتے ہوئے اپنے ٹریننگ کو یا اپنے لرننگ پروگرام کو آپ نے ڈیزائن کرنا ہے. اڈلٹ ہیو اے نیڈ ٹو بی سیلف ڈائریکٹنگ. Adults have a range of life experience, so connecting learning to experience is meaningful. Same is the case that I do over here. I consider you people to be an adults. آپ کا جو پروگرام ہے obviously آپ وہ کلاس 5th کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں یا کلاس 10th کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، آپ ایک میچور لیول کے، میچور ڈگری کے آپ اسٹوڈنٹس ہیں. سو یہاں پہ آپ کے لیے میں پرسنل لائف سے اسی لیے چیزوں کو ایسوسیٹ کرتا ہوں، ایکسپیرینسز کو آپس میں لنک کرتا ہوں، سو دیٹ کہ وہ چیز آپ کے لیے میننگ فل بن جائے. جو انفارمیشن آپ یہاں پہ ایز این HRD اسٹوڈنٹ گیٹ کر رہے ہیں، اسی انفارمیشن کو آپ اپنی پرسنل لائف میں بھی امپلیمنٹ کر سکیں. پیچھے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں یہی تھا کہ یوز آف انفارمیشن، میں نے باقی پوائنٹس کو چھوڑ کے اس پوائنٹ کو زیادہ تھوڑا سا ڈسکس کیا. ریزن کہ آپ کا یہ موٹیو ہونا چاہیے یا آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ آپ جو ان کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں اس انفارمیشن کو آپ کا جو لرنر ہے وہ کہاں پہ کیسے یوز کر سکتا ہے. اگر آپ کو اس کی یوزبلٹی خود نہیں پتا تو obviously آپ اس کانٹیکس میں کبھی بھی اس کو وہ انفارمیشن پرووائڈ نہیں کر سکیں گے یا وہ سکلز یا ایبلٹیز اس کے اندر ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. Adults have a need to know why they are learning something. بچے تو بس ویسے ہی پوچھ لیتے ہیں، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں، ایڈلٹس ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی کیوری کسی نہ کسی پرابلم کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایکسپیرئنس ہوتا ہے جس کے اوپر وہ کوسچن بیس ہوتا ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو، یا ان کو پتہ ہونا چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ چیز پتہ ہو کہ یہ جو کام ان سے کروایا جا رہا ہے یا یہ جو چیز ان کو سکھائی جا رہی ہے اس کا ان کو کیا فائدہ ہے یا وہ کیوں اس کو کر رہے ہیں. Training needs to be learner-centered to engage learner. The learning process needs to support increasing learner independence, emphasis on experimental and participative learning, use of modeling, reflecting individual circumstances. Learning styles, an excellent resource that enables you to assess your own learning style and at the same time learn about learning styles can be found out of the following websites. آپ کوئی بھی ویب سائٹ لرننگ کی اٹھا کے دیکھ لیں، نیٹ پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ مختلف قسم کے لرننگ سٹائلز آپ دیکھ سکتے ہیں. مینی پیپل ٹرائی ٹو فالو سرٹن لیڈرز ان دا ورلڈ، مینی پیپل ٹرائی ٹو فالو سرٹن فیمس پرسنالٹیز، اور ان کے جو بولنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس طریقے سے لوگوں کو چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں.
Activity, parameters of your training program. Think about a training program that you will design or that you are currently working with. Describe the parameters of that program. आपकी ये activity है, ये आपने खुद से अभी करना है बैठ के कि कोई भी training program in life, चाहे वो personal life की हो, चाहे वो professional life की हो, चाहे वो educational life की हो, आप उस program का that you will design or that you are currently working with, describe the parameters of the design. Okay, let's make it this way. کہ آپ نے جو ٹریننگ پروگرام پہلے کبھی زندگی میں اٹینڈ کی پراپر آن گراؤنڈ فزیکل ورلڈ میں یا فزیکلی آپ نے کوئی ٹریننگ اٹینڈ کی ہے تو اس کے جو پیرامیٹرز ہیں ڈیزائن پیرامیٹرز ان کو آپ نے اپنے پاس لسٹ آن کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اس سے میپ کریں دین یو ول نو دا ڈفرینس. Generating options for designing the learning program. A program may be structured around independent units of competency. Clustering of units of competency to correspond with specific work activities. Clustering units of competency to reflect learning within a specific project. Common knowledge clusters. Required knowledge common to a number of units of competency is clustered for learning, but application of the knowledge is assessed in other components of the program. Knowledge and application clusters similar to the previous program design option, but a structured work experience component form part of the learning program, suitable for traineeship and or apprenticeship. 2B, generate a range of options for the learning program contents. The contents can come from competency standards, people's knowledge of job or skills, legislative requirements, training needs analysis, skill analysis, and skills audit. Think, where else can you generate ideas for the content? So, یہ جو لرننگ پروگرام کے جو کانٹینٹس ہوتے ہیں اس کو میں کس طریقے سے دیکھتا ہوں. I think of that thing as a creative design in terms of collaboration. خاص طور پہ جو جرنل لائف ایکسپیرئنسز ہوتے ہیں کیونکہ پروفیشنل لائف ہر کوئی گزار رہا ہے نہیں گزار رہا ناٹ نیسیسری لیکن پرسنل لائف ایک انڈیویجول لائف تو ہر کوئی گزار رہا ہوتا ہے. ہر کوئی ایک زندگی جی رہا ہے. اس زندگی میں آپ اگر کسی جگہ پہ پراپر آرگنائزیشن میں جاب کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ والا نہ کر رہا ہو سکتا ہے پرسن اے کر رہا ہو پرسن بی نہ کر رہا ہو پرسن بی کر رہا ہو پرسن سی نہ کر رہا ہو. سو پروفیشنل لائف ڈفر کر سکتی ہے پرسنل لائف دیٹ ریمینز دا سیم اور وہ ہر بندے کا ساتھ وہی زندگی کا وہی حالات وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کچھ کے پیرامیٹرز بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سو کوشش کریں کہ آپ جو وہ کانٹینٹس ہیں ان کو آپ اس طریقے سے رکھیں کہ ہر کسی کو فیل ہو کہ دس تھنگ از اباؤٹ می اور دس پرسن از ٹاکنگ سم تھنگ دیٹ از ود ان می. سو جتنا وہ ایک کانٹیکسچلائزیشن ہوگی اور وہ کولیبریشن ہوگی یہ دونوں چیزیں جب آپس میں کمبائن ہوں گی تو وہ آپ کا ایک پراپر کانٹینٹ ڈیزائن پروسیس ایک کریٹ ہو جائے گا اور اس کی بیس پہ پھر آپ وہ ساری چیزیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ پروفیشنل ڈائمینشنس کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہینڈز آن ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یا آپ کے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لوگوں کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس کی بیس پہ بھی آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. 2B, identify resources required. Some example, other published commercially available material to support training packages or courses, competency standards as a learning resource, equipment and tools. Existing learning materials may include handouts for learner, references and text, worksheet, workbook, prepared case studies, prepared task sheet, prepared activity sheets, prepared topic, unit, subject information sheet, prepared role plays, prepared presentations and overheads. Ensure that you research existing resources first. Very important. جب بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ریسورسز کو کون کون سے ریسورسز اویلیبل ہیں نیور ری انوینٹ دا ویل. پہلے آپ دیکھیں کہ اس کا آلریڈی ریسورسز کون کون سے اویلیبل ہیں اس کے بعد آپ اپنی طرف سے کوئی ایک نئی چیز اس میں ایڈ کریں. سو وہ جو آپ کا لٹریچر ریویو ہوتا ہے ریسرچ کا ایک اسپیکٹ ہے دیٹ از کالڈ لٹریچر ریویو. سو وہ لٹریچر ریویو جو ہوتا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ادروائز آپ اپنی طرف سے ایک لیٹس سے آپ اپنی طرف سے ایک پوری نئی اسٹوری جو ہے وہ ڈیزائن کریں
جب آپ اس کو لے کے جاتے ہیں ڈائریکٹر کے پاس تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ تو سٹوری آلریڈی ایگزسٹ اور یہ موویز تو 4 بار بن چکی ہیں. سو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فرسٹ یو نیڈ ٹو لک فار دا اویلیبل ریسورسز ان دا مارکیٹ. آپ کو پتا ہو کہ یہ اس ٹاپک کی یہ بکس ہیں, اس کے یہ آلریڈی اسٹڈی اس کے اوپر ہو چکی ہے, اس کی اس طرح کی پریزنٹیشنز آلریڈی بن چکی ہیں, یہ اس کے ایکسپرٹس ہیں. سو پہلے آپ نے وہ دیکھنا ہے, اس کے بعد آپ اپنے نئی چیز کو اس میں کمبائن کریں. Activity learning program contents. Generate idea for possible contents for your learning program using an appropriate format to present your option. You should include activities, learning styles, possible assessment methods, delivery modes, existing resources, learning resources to be developed, work-based tasks, on the job learning. Time frames. Your planning may be guided by a number of factors. آپ کی جو پلاننگ ہے وہ بہت سے فیکٹرز اس کو امپلیمنٹ ہو رہتے ہیں. ٹریننگ پیکیجز اینڈ یونٹ آف کمپیٹنسی ول پرووائڈ گائیڈ لائنس. دا کلائنٹ میں اسپیسیفائی دا اماؤنٹ آف ٹائم لرنر کین ڈیڈیکیٹ ٹو دا لرننگ پروگرام. اوبیسلی آپ اس کو اگر آرگنائزیشن میں جا کے وہ کر رہے ہیں تو ان کے کچھ آپریشنل ٹاسک بھی ہوں گے, کچھ ان کے آن جاب ریکوائرمنٹس ہوں گی. وہ سارا دن وہ ٹریننگ نہیں اٹینڈ کر سکتے. دیر مسٹ بی سرٹن پیریڈ آف ٹائم کہ ڈیلی اتنے آورز ٹریننگ کو انہوں نے ایلوکیٹ کرنے. یو مے نیڈ ٹو پریزنٹ آپشنز ٹو دا کلائنٹ اینڈ جسٹیفائی دا ٹائم ریکوائرڈ بائی لرنر ان دا سجیسٹڈ لرننگ پروگرامز. Based on previous learning programs, your prior experience in designing learning programs and delivering training will provide you with an estimated time frame. Other experts. So ٹائم فریم کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو اپنے پاسٹ ایکسپیرئنس کو اٹھا کے دیکھنا ہے, ایکسپرٹس کو آپ نے کنسلٹ کرنا ہے, آپ نے آلریڈی دیکھنا ہے کہ انڈسٹری میں نارمز اس کے کیا ہیں, آپ نے اس آرگنائزیشن کا اسٹرکچر چیک کرنا ہے, آپ نے اس آرگنائزیشن کے کلائمیٹ, اس کے انوائرمنٹ کو دیکھنا ہے, کس قسم کا وہ آرگنائزیشن ہے, کس قسم کے وہاں پہ کلائمیٹ ہے, کس طرح وہاں پہ کام کیا جا رہا ہے, کس طرح کا ان کے جو انڈسٹری کا جو ایریا ہے, کس ایریا میں وہ کام کر رہے ہیں. سو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے, کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ دیر آر سرٹن ٹائپ آف آرگنائزیشنز کہ جہاں پہ آپ ان کی ورک فورس کو ان کے کام سے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ہٹا سکتے. سو ایسی سچویشن میں پھر آپ کیسے ٹریننگ پرووائڈ کریں گے؟ تھنک آف اٹ, سوچیں آپ کون سا میتھڈ یوز کریں گے, کس طریقے سے آپ ان کو آن جاب ٹریننگ پرووائڈ کریں گے, جبکہ وہ اپنے جو کرنٹ آپریشنل ٹاسک ہیں یا جو ٹاسک اسپیسیفک ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے. از دیر اینی پاسبلٹی؟ اس پاسبلٹی کو ضرور سوچے گا. بجٹ, کاسٹ اینڈ لاجسٹکس. یو ول نیڈ ٹو کنسیڈر یور بجٹ, cost of running the program. It could involve travel and expenses for participants, resource cost, etc. The logistic, replacing people away from jobs, keeping the work flowing, etc. Now the contents. Contents can come from training packages and associated resources, need analysis, assessment requirements, time allocated for training, skills required, and many more. Think what they are. آپ یہ دیکھیں کہ جو پروگرام کانٹینٹس ہیں وہ آپ کو کہاں سے مل سکتے ہیں, کون اس کے پروگرام کانٹینٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں, کن کن ایریاز کو وہ کور کر رہے ہوں گے. یہ تھنک واٹ دے آر اینڈ مینی مور, تھنک واٹ دے آر, وہ آپ نے اپنے طور پہ خود سے سوچ کے, بینگ اے ہیومن ریسورس ڈیولپر ٹرینی, آپ نے خود سے سوچ کے وہ باقی سارے ایریاز کانٹینٹس کے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں. You can contextualize existing resources, develop new resources if think about how will the material for this learning program be presented, are learners going to receive course notes, etc. Will you require assistance from a technical or subject matter expert? What are the most logical flow of information for the learner? How will the learner be engaged in the learning process in the program? جو contents کے لحاظ سے اگر میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ it is very important for you to think about different ways through which you can involve your learner. جو learner ہوتا ہے اس کی جو involvement ہے وہ بہت important factor بن جاتا ہے بعض اوقات آپ کے total learning program design کے لیے. The reason is کہ بہت سی learning strategies ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت mundane سی ہو جاتی ہیں, بہت boring سی ہو جاتی ہیں,
اس میں پھر یا تو جو ڈیزائنر ہے, جو پریزنٹر ہے, اس کو تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس ہونا پڑتا ہے. اگر وہ نہیں ہو سکتا, کسی بھی قسم کی ڈیزائن ٹریننگ ہو سکتی ہے, لیٹس سے کہ وہ کوئی ایتھکس کے اوپر یا مورالٹی کے اوپر یا آپ کے اسٹریٹجک تھنکنگ کریٹ کرنے کے اوپر ہے, تو اس میں آپ کا ڈیزائنر جو ہے وہ آؤٹ آف دا باکس نہیں جائے گا. وہ بہت ہی اسپیسیفک قسم کی ٹریننگ ہے, ہیومن بیہیویئر کے اوپر بیسڈ کرتی ہے. سولجرس کو وہ لیٹس سے کہ وہ اپنے ورک فورس سولجرس کو جو ہے وہ ٹرین کر رہے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, تو اس میں پریزنٹر جو ہے وہ کبھی بھی تھوڑا سا فنی وے میں جا کے کام نہیں کرے گا, تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس جا کے کام نہیں کرے گا. تو پھر آپ کیسے اس میں لرنر کو انوالو کریں گے, اس کا جو فوکس ہے وہ آپ اپنی طرف کیسے پن پوائنٹ کریں گے. سو دیز کانٹیکسچلائزیشن ایگزسٹنگ ریسورسز جو ہیں یہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گے وہ آؤٹ آف دا باکس یا وہ اسپیسیفک ایریا اچیو کرنے میں. Specifying assessment requirements. Assessment requirement may include meeting the rules of evidence, physical resource requirements, specialist support, reasonable adjustment to the assessment process, assessment tools and methods, formative assessment process, and legislative requirements. Program contents. Generate ideas for possible contents for your learning program using an appropriate format to present your options. You should include activities, learning styles, possible assessment methods, delivery modes, existing resources, learning resources to be developed, work-based tasks, on-the-job learning, and assessment strategy. Now, program delivery plan. A program delivery plan is a tool to use for designing and developing a learning program. It outlines each component of the program so you can see a clear breakdown of the program. The outline will clearly show the competencies or other benchmark to be achieved, the specific learning outcomes for each session or part of the learning program, the content and learning activities for each session, delivery method for each session, workplace tasks or applications, practice opportunities, assessment points in the program where the learner progress is measured, assessment methods and tools used to gather evidence of competency, the personnel design assigned to facilitate the implementation of each session. Make an example of a specific learning program which takes you through all the various stages including identifying the need and developing and designing the program. So یہاں تک ابھی جو کچھ بھی ہم نے پڑھا, آپ نے اس میں ایک یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک ایگزامپل کریٹ کرنی ہے. میں اس میں آپ کو میری سجیشن یہ ہے کہ جو ٹریننگ آپ آلریڈی کنڈکٹ کروا چکے ہیں یا آپ آلریڈی اٹینڈ کر چکے ہیں, ڈونٹ میک این ایگزامپل آؤٹ آف دیٹ تھنگ. آپ ایک نئے سرے سے ایک نئی ایگزامپل کریٹ کریں, فکٹیشیس ہی ہو, تخیلاتی جسے آپ کہتے ہیں, امیجنری ہو بے شک, نو پرابلم, لیکن ہو. اس سے آپ کو وہ جو امیجنری آپ ایگزامپل کریٹ کریں گے اس کے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے کیپیبلٹیز کا خود اندازہ ہو جائے گا, اور ان کیپیبلٹیز میں آپ کو اپنی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جو کیپیبلٹی ہے یا وہ جو آپ کا ایریا ہے اس کے بارے میں آپ کو خود پتا چلے گا. سو آپ ایک امیجنری قسم کی لرننگ پروگرام ڈیزائن کریں, اینڈ ٹو اسٹارٹ ود آپ کسی ینگ لرنر کے لیے ڈیزائن کر لیں. بچوں کے لحاظ سے, چلڈرنس کے لحاظ سے آپ وہ چیز ڈیزائن کریں. آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ بڑوں کے لیے ڈیزائن کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا مشکل کام بچوں کے لیے ڈیزائن کرنا ہے, کیونکہ آپ کا ایک لیول ہے, بچوں کا ایک بالکل بیسک لیول ہوتا ہے. سو آلویز سے کہ جو انسان بچوں کے لیے چیز ڈیزائن کر سکتا ہے وہ دنیا میں کسی کے لیے بھی ڈیزائن کر سکتا ہے. سو آپ نے بچوں کے لحاظ سے کسی بھی قسم کی چیز کی ٹریننگ آپ نے ان کو پرووائڈ کرنی ہے, اور اس ٹریننگ کا آپ نے پورا ایک ڈیزائن کریٹ کرنا ہے. سو ڈو دیٹ, اور اس کو پھر آپ آپس میں ڈسکس کریں اپنے کولیگز کے ساتھ, اپنے پیئرس کے ساتھ, کلاس فیلوز کے ساتھ. سیکوینسنگ انفارمیشن. واٹ شوڈ دے لرن فرسٹ, what skills need to be developed and practiced before moving on to the next stage of developing their competence. What is the logical flow of learning to be followed?
Time frame, your plan should map the program to a time frame. It can be affected by many factors that you should reach. And delivery method, the plan need to state the delivery method to be employed in the learning program. The learning may take place in the workplace or in the training room. Method should include face-to-face delivery, online delivery, distance learning, coaching or mentoring, workplace applications, simulated workplace applications, or will a number of delivery methods be used in the program. Now, assessment methods and tools. The program plan needs to include how the learner competence is going to be assessed, what method will be used in the learning program to assess learners. Activity, create a program delivery plan. Determine how your learning program will be sequenced and delivered. Clearly state the competencies or benchmark to be achieved and then show a breakdown of the program into sessions or part. For each session list the competencies or other benchmark to be achieved, the specific learning outcomes for each session or part of the learning program, learning activities for each session or part of the learning program, delivery method for each session or part of the learning program, workplace task or application, practice opportunity, assessment strategy, the personal design to facilitate the implementation of each session. Now, review the learning program. Quality criteria to measure in a review process may stipulate that the learning program content and structure addresses all the aspects required by the unit of competency or other benchmark. Sequence provide effective and manageable block of learning. Activities are interesting, relevant and appropriate to outcome and learning characteristics. Assessment points, methods and tools are appropriate and effective. Effectively addresses equity need, identifies risk area and contingencies. Evaluation tool, a questionnaire with open or closed questions, a mapping tool, a checklist, a focus group discussion, a structured interview. Implement the program. After the program has been reviewed and all stakeholders accept the program, you are ready to implement the program. So, یہ سارے وہ ڈیزائن اسپیکٹس تھے جو یا ڈیزائن سٹیپس تھے آپ کے ایک پراپر ٹریننگ پروگرام کے کہ جن کو فالو کر کے ان ایک ایک ڈائمینشنز کو آپ اپنے پاس ایز اے چیک لسٹ کے طور پہ اگر لکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ جن کو آپ فالو کریں گے تو آپ ایک پراپر ڈیزائن کریٹ کریں گے. اس لیکچر میں آپ کو وہ ہر ڈائمینشن کو دکھایا گیا, ہر برانچ کو دکھایا گیا, سب کیٹیگری کو بتایا گیا کہ جس کو آپ فالو کریں تو آپ کا جو ٹریننگ پروگرام ہے وہ بیسٹ ٹریننگ پروگرام کے طور پہ بن سکتا ہے. اگر آپ ان ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے اپنی آرگنائزیشن یا اپنے جو پرسنل لائف کے کوئی بھی ٹریننگ پروگرام ہے, لرننگ پروگرام ہے, اس میں آپ امپلیمنٹ کریں تو جو بھی شارٹ کمنگ ہے وہ آپ کو ایز این ایکسرسائز وہ آپ کو ابھی پتہ چل جائیں گی, سو دیٹ کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ پروفیشنل لائف میں یا آرگنائزیشن میں آپ کوئی بھی پروگرام لانچ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے سینئرس کو آپ بتانا چاہتے ہیں تو وہ مور آف اے فلالیس قسم کا پروگرام ہو اور اس سے پھر یہ چیز پتہ چل سکے کہ آپ ایک آؤٹ آف دا باکس تھنک کریں. نیکسٹ سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں تک تو ہم نے ایک لرننگ پروگرام ڈیزائن کر لیا اور آج اس کو اینڈ میں ہم نے امپلیمنٹ بھی کر لیا, لیکن اس کے بعد جو اس کا نیکسٹ اسٹیپ بنتا ہے دیٹ از دا ایویلیوشن اور اسیسمنٹ, وہ کس طریقے سے کرتے ہیں اس کو ہم پھر فردر لیکچرز میں اسٹڈی کریں گے. ٹل نیکسٹ لیکچر, ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.